ان بچوں کو اٹھاؤ یہاں سے، اٹھاؤ ادھر پیچھے بٹھاؤ، اٹھا دو سب۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ سبحان اللہ، صاحب التاج والمعراج سبحان سید الانس والجنات سبحان اللہ، محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة سبحان اللہ، سبحان اللہ، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحان اللہ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين سبحان وفي مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وفي مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة سبحان اللہ، ماشاءاللہ، وفي مقام آخر أنا وأبو بكر وعمر خلقنا من تربة واحدة سبحان اللہ، وفيها ندفا وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، سبحان اللہ، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے مضطرب تھی جس کی خاطر وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، کیا کہنا، ماشاءاللہ، اور حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، سبحان، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا،
सुते चेहरों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। ए जन्नत तुझ में हुरो कसूर रहते हैं। सुभान अल्लाह। ए जन्नत तुझ में हुरो कसूर रहते हैं। मैंने माना ज़रूर रहते हैं, पर मेरे दिल का तवाफ़ कर जन्नत कि मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहना। असहाबे पाक मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिगर दिया। वाह वाह। असहाबे पाक मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिगर दिया। बहरहाल बेधड़क सब ने मालो ज़र दिया। वाह वाह। किसी ने सुलसला दिया, किसी ने निस्फ घर दिया। सुभान अल्लाह। पर आयशा के बाप ने दिया तो इस कदर दिया, खुदा के नाम के सिवा जो कुछ था ला के धर दिया। हाय हाय माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे वाजिब एहतराम काबिल सद एजाज़ जी कदर उलमाए कराम, लाल ले जाए नहीं मेरी तरफ से ले जाए, मैं नहीं लिया करता। मैं उन मौलवियों में से नहीं हूँ पैसा फेंक तमाशा देख। पूरी तवज्जो मेरी तरफ। सुभान अल्लाह। असहाबे पाक मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिगर दिया। सुभान अल्लाह। बहरहाल बेधड़क सब ने मालो ज़र दिया। किसी ने सुलसला दिया, किसी ने निस्फ घर दिया। वाह। पर आयशा के बाप ने दिया तो इस कदर दिया, खुदा के नाम के सिवा जो कुछ था ला के धर दिया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सलामत रहो माशाअल्लाह। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज़ हवाओं से बगावत की है। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज़ हवाओं से बगावत की है। तोड़कर सिलसिला सियासत के फसूं को हमने असहाब पैगंबर से मोहब्बत की है। माशाअल्लाह, क्या कहना। माशाअल्लाह, वाह वाह। मेरे वाजिब एहतराम काबिल सद एजाज़ जी कदर उलमाए कराम, शुअराए कराम, कुर्रा हज़रात, तलबाए कराम, अमायदीन इलाका, मुअज़्ज़िज़ीन शहर, हाज़रीन व सामईन, बुज़ुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, आज 13 नवंबर सन 2021 को आप हज़रात के इस इलाका विजयांवाली, ज़िला कौन सा बिहाड़ी, ज़िला खानेवाल में बरादर मुकर्रम, बरादर अज़ीज़, मारूफ नात खान जनाब कारी अब्दुल वहीद अंजुम साहब और उनके वालिद मोहतरम की पुरखुलूस दावत पर सिटी ख़त्म करें हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी और आपकी इस हाज़री को अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। जो जिंदा बैठे हैं ना वो आमीन कह दें। आमीन। थोड़ा आगे आ जाएं, ये जगह पुर करें, आगे आ जाएं। थोड़ा पीछे लोग खड़े हुए हैं, उनके लिए जगह नहीं है, आगे जगह है। थोड़ा थोड़ा हिल जाएं, जिद ना किया करें, आ जाएं आगे, थोड़ा आगे आ जाएं, आहिस्ता आहिस्ता, बस शोर शराबा ना हो, बिल्कुल आराम से, बस हिल के थोड़ा सा आगे आ जाए। आज बड़े अरसे दराज के बाद इन इलाकों में आने का इत्तेफाक हुआ है। कभी मैं आया करता था अपनी जवानी में, माशाअल्लाह। आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले, 32 साल पहले। फिर दरमियान में कुछ ज़माना फ़तरत रहा, कुछ हम मसरूफ़ हो गए, कुछ वो खींचे खींचे रहे, कुछ हम खींचे खींचे। वाह वाह, क्या कहने।
बहरहाल पिछले दिनों कारी अब्दुल वहीद अंजुम साहब और मेरा एक प्रोग्राम था सरगोदा में इकट्ठे, तो इन्होंने उस दिन से ही तकरीबन 1.5 माह पहले की बात है मुझे इसरार शुरू किया कि हज़रत हमें वक़्त देना है। तो मैंने भी वादा किया कि इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो हाज़री दूंगा, मगर आप में से बहुत सारे हज़रात मेरे अंदाज़े गुफ्तगू से वाकिफ़ हैं, मेरे ज़ौक़े ख़िताबत से आशना हैं, और बहुत सारे दोस्त मुझे पहली दफ़ा सुनेंगे। इसलिए मैं शुरू में कहा करता हूँ, मैं देख रहा था हमारे नौजवान हाफिज़ उमर फ़ारूक अंजुम साहब बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में अंदाज़ में कलाम पढ़ रहे थे, और आपका सन्नाटा देखकर मैं परेशान हो रहा था कि ये कहाँ फंस गया मैं। इसलिए वो तो आपके इलाके के हैं, बर्दाश्त कर गए, मगर मेरे मिजाज से बहुत सारे लोग वाकिफ़ हैं कि मैं जिंदों में बोलता हूँ। वाह वाह, क्या जहाँ मुझे कब्रिस्तान नज़र आए मैं दुआ पढ़ के निकल जाता हूँ, और जिंदों का चमनिस्तान नज़र आए तो फिर ऐसी गुफ्तगू करता हूँ कि कम से कम 20 साल तो याद रहती है। वाह वाह, क्या कहना, माशाल्लाह। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि मैंने 1985 से अपनी खिताबत का आगाज़ किया था, माशाल्लाह। आज 2021 है, 36 बरस गुजर गए मुझे इस समंदर में तैरते हुए, माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहे। मगर मैं कहा करता हूँ आप मेरी कोई तकरीर ऑडियो वीडियो कैसेट सीडी उठाएं, पाकिस्तान की, अरब की, अजम की, यूरोप की, अफ्रीका की, कनाडा की, दुनिया भर में अल्लाह मुझे ले गया। मेरी तकरीर में ना तो कोई लतीफ़े होते हैं, ना कोई चुटकुले होते हैं, ना कोई हंसाने रुलाने घुमाने और जेब काटने की बातें होती हैं। मैं एक अलग धुन का ख़तीब हूँ, और मैंने देवबंद के स्टेज के वक़ार को अभी तक बरकरार रखा। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहे मौलाना। इसलिए मुझे पैसों वाले चक्कर में ना डालना कि पैसा फेंक तमाशा देख, मैं उस चक्कर वाला मौलवी नहीं हूँ। अल्लाह ने मुझे बड़ा नवाजा हुआ है और मेरा दिल बहुत बड़ा है। सुभान। इसलिए मेरे बात को अगर आप अपने दिल में रखेंगे ना, ये मेरे लिए लाख रुपया होगा। सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि जिस तरह मैं अवाम का वक़्त ज़ाय नहीं करता लतीफ़े सुना के, चुटकुले सुना के, हंसाने रुलाने घुमाने और वक्त ज़ाय कराने की बातें करके, तो फिर अवाम भी मेरा वक्त ज़ाय ना करे इधर उधर देख के। मैं आंखों में आंखें डाल के बात करने का आदी हूँ, और कहा करता हूँ कि दिल से बोलता हूँ, दिल में उतारता हूँ। बिठा दो इन बच्चों को। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि मेरा एक अपना मिजाज है। मैं अपने ज़ौक़े अब्बासी के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, फिर उस समंदर में गोते खाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, देवबंद का अकीदा बताता हूँ। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। पर करता उस वक़्त हूँ जब सामने बैठे हुए चेहरों पे भी एक जज्बा छलक रहा हो। लंबा सफ़र करके ख़तीब आते हैं और थके हुए ये ऐसे होते हैं जैसे मदीने से पैदल आए हैं, और मैं खंदा पेशानी वाला आदमी हूँ, हंसता मुस्कराता चेहरा हूँ। इसलिए लोग परेशान हैं कि हज़रत क्या मसला है, अभी तक वैसे के वैसे हैं। तो मुझे हंसते मुस्कराते चेहरे चाहिए। इसलिए अगर मुझे सुनना हो तो फिर आपके चेहरों पर कोई थकावट, कोई उकताहट, कोई घबराहट, कोई मुरझाहट, हिचकिचाहट, कपकपाहट, तड़तड़ाहट नज़र ना आए, बल्कि इतना खिल के और खुल के बैठो कि तुम्हारी जबीनों पर सितारों की जगमगाहट नज़र आए। सुभान अल्लाह। मज़ा तो तब है ना कि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई, जैसे आप चाहते हैं ना कि मुकर्रिर माइक पर आए,
ایسا بولے کہ ہمیں مزہ آ جائے. تو مقرر بھی چاہتا ہے مجھے ایسا زندہ مجمع ملے کہ میری بھی تھکاوٹ اتر جائے. سبحان اللہ یہ مجاوروں والی نہیں، ایک دفعہ مجاہدوں والی کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ یہ چوری والے مجنو والی نہیں، خون دینے والے عاشق والی کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ یہ ڈھول ڈھمکڑے اور جھنڈیوں والی نہیں، غازی علم الدین والی کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. میرے دوستو پوری توجہ چاہوں گا. عنوان اللہ کے نبی کی سیرت کا ہے. سبحان اللہ. اور میں کہا کرتا ہوں کہ اس عنوان پر یہ عنوان تو اتنا بڑا سمندر ہے، اتنا بڑا بحر بے کراں ہے کہ جس کے ایک کنارے سے دوسرے ساحل تک آج تک کوئی مائی کا لال جا ہی نہیں سکا. چے جائے کوئی میرے جیسا طفل مکتب، کوئی میرے جیسا طالب علم جو کم علم، کم عمر، کم فہم، کم گو، کم تجربہ کار، وہ اللہ کے نبی کی سیرت اور عظمت اور رفعت اور منقبت پر کیا لب کشائی کرے، جس کے لیے میں انداز فاروقی شہید میں کہا کرتا ہوں کہ اس عنوان پر تو اگر ساری کائنات کے خطیب، ساری کائنات کے ادیب، ساری کائنات کے واعظ، ساری کائنات کے شاعر، ساری کائنات کے مقرر، مبلغ، مفکر، محقق، مصنف، مدقق، رائٹر، قلمکار، علماء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، شعراء، بلغاء، ادباء، فصحاء، حتیٰ کہ ساری کائنات کے انبیاء بھی اگر جمع ہو کر میرے نبی کی مدح سرائی، میرے نبی کی سیرت نگاری، میرے نبی کی عظمت و رفعت و منقبت کو بیان کرنا چاہے تو پھر سب کو آخر میں تھک کے، ٹوٹ کے، ہار کے، جھک کے، ہاتھ باندھ کے اس شاعر کی طرح کہنا پڑتا ہے جس شاعر نے اپنی پوری زندگی میرے پیغمبر پہ کلام لکھا، پوری زندگی میرے نبی پہ نعتیں لکھی، پوری زندگی میرے نبی پہ نظمیں لکھی، پوری زندگی میرے نبی پہ غزلیں لکھی، پوری زندگی میرے نبی پہ اشعار، کتاب، رباعیات لکھے. اور جب اس کی عمر 70 برس کو پہنچی تو اس نے ایک دن اپنا سارا کلام، اپنا سارا دیوان، اپنی ساری نعتیں، اپنی ساری نظمیں، اپنی ساری غزلیں ٹیبل پہ رکھ کر اللہ کے پیغمبر کو تصورات کی دنیا میں لا کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر کہنے لگا حضور میں نے پوری زندگی کھپا دی، آپ کی سیرت میں لکھا، آپ کی صورت میں لکھا، آپ کی عظمت میں لکھا، آپ کی رفعت میں لکھا، آپ کی منقبت میں لکھا، آپ کے تقدس، آپ کے ناموس، آپ کی شریعت، آپ کی صداقت، آپ کی عدالت، آپ کی جرأت، آپ کی شجاعت، آپ کی سخاوت، آپ کی منقبت پر میں کلام لکھتا رہا، دیوان لکھتا رہا. لیکن حضور اب میری سماعت و بصارت جواب دینے لگی، میرا ذہانت و متانت و فطانت جواب دینے لگی، میری قوت گویائی جواب دینے لگی، میری بصارت و سماعت جواب دے چکی، میرے ہاتھ پاؤں میں لرزہ طاری ہو چکا، میرے قلم کی جنبش ٹوٹ چکی، میرے واق ختم ہو چکے، میری سیاہی خشک ہو چکی. لیکن حضور میں مرنے سے پہلے اعتراف شکست کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے پوری زندگی آپ کی سیرت میں لکھ کر آپ کا حق ادا نہیں کر سکا. اور اس نے آخری کلام لے کر اپنے کلام میں روح ڈالی کہ حضور تھکی ہے فکر رسا، مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلا پا، مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا، مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا، مدہ باقی. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ. نعرہ تکبیر.
میرے دوستوں، ایمان سے بتاؤ یہ نعرہ میری تقریر کے مطابق تھا یا ایسی تقریر سننا چاہتے ہو؟ ڈیلی ڈالی میں شروع کے 5-7 منٹ مجمع کا ٹیمپریچر دیکھتا ہوں کہ یہ ٹائم پاس والے ہیں یا تقریر والے ہیں۔ واہ واہ، ٹائم پاس والے ہوں تو ٹائم پاس، تقریر والے ہوں تو پھر تقریر۔ جن کی ہے توجہ گونج کے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو پوری توجہ رہے، میں اس نبی کی سیرت نگاری کی بات شروع کرنے چلا ہوں کہ اس شاعر نے پوری زندگی لگا کر اللہ کے نبی کی سیرت اور صورت اور عظمت پہ لکھا، اور آخر میں اس نے اعتراف شکست کرتے ہوئے کہا حضور میں نے پوری زندگی آپ کی سیرت اور صورت پہ لکھا مگر میں حق ادا نہیں کر سکا، تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے ابلا پا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے۔ اس پیغمبر کا شان اور اس نبی کا مقام میرے جیسے طفل مکتب کی گنگی زبان کیا کرے بیان، جس کے لیے اترا ہو 30 پاروں کا قرآن۔ سبحان اللہ۔ صرف زندہ بولیں گے، عاشق بولے گا۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اس عنوان پر تو ساری کائنات کے خطیب، ادیب، واعظ، شاعر، مقرر، مبلغ، مفکر، محقق، مصنف، مدقق، رائٹر، قلمکار، علماء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، شعراء، بلغاء، ادباء، فصحاء، اولیاء، حتیٰ کہ ساری کائنات کے انبیاء بھی مل کر میرے نبی کی مدح سرائی کرنا چاہے تو پھر سب کو آخر میں تھک کے، ٹوٹ کے، ہار کے، جھک کے، ہاتھ باندھ کے اعتراف شکست کرتے ہوئے کہنا پڑتا ہے کہ ساری کائنات ایک طرف، محمد کی ذات ایک طرف۔ ماشاءاللہ۔ اور میں ابتدائی جملوں میں کہا کرتا ہوں کہ میری زبان میں تو اتنی طاقت و ہمت و سکت و قوت و جرت ہی نہیں کہ میں اللہ کے پیغمبر کے شان کو کما حق کو خراج عقیدت کا سلام کر سکوں۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ میری مثال تو بازار مصر کی اس بڑیا کی ہے جس کے سر پہ کپاس کی گٹھڑی تھی اور وہ مصر کے بازار میں کھڑی تھی، کسی کی نظر پڑی تو پوچھا اماں خیریت، کیسے آئی ہو، کیا کرنے آئی ہو، کیا لینے آئی ہو؟ تو اس اماں نے کہا بیٹا سنا ہے آج بازار میں یوسف بک رہا ہے اور میں بھی یوسف کو خریدنا چاہتی ہوں۔ تو اس جوان نے کہا اماں تیری عقل ماری تو نہیں گئی، تو مرفوع القلم دیوانی تو نہیں ہو گئی، یوسف کو لینا چاہتی ہو کپاس کی گٹھڑی کے بدلے، وہ اتنا کم قیمت نہیں، وہ اتنا سستا نہیں، یوسف تو حسن کا پیکر ہے، منبع ہے، ماوا ہے، ملجا ہے، محور ہے، مرکز ہے، سراپا ہے، یوسف تو حسینوں کا قائد ہے، رابر ہے، مقتدا ہے، پیشوا ہے، امام ہے، سید ہے، سردار ہے، سرتاج ہے، وہ اتنا کم قیمت نہیں کہ تجھے کپاس کی گٹھڑی کے بدلے ملے۔ جا اپنا وقت خراب نہ کر، جا کے گھر کا کام کاج کر، یوسف کو لینا تیرے بس کا روگ نہیں۔ تو اس اماں نے رو کر کہا، اپنے آنکھوں میں آنسوں کی لڑی پر ہو کر کہا بیٹا پتا تو مجھے بھی ہے کہ یوسف کو خریدنا میرے بس کا روگ نہیں، لیکن شام تک قطار میں اس لیے کھڑی رہوں گی کہ یوسف ملے نہ ملے، قیامت کے دن اس کے چاہنے والوں میں میرا نام تو آ جائے۔ بات میری بھی وہی ہے کہ میں اللہ کے نبی کی سیرت و صورت و عزت و عظمت و رفعت و منقبت، اللہ کے پیغمبر کا تقدس، ناموس، رسالت، شریعت، صداقت، عدالت، دیانت، جرت، شجاعت، سخاوت، منقبت، عفت، عظمت، رحمت، جلال، جمال، کمال، اطوار، عادات، اقوال، افعال، اعمال، انوارات و تجلیات کے خد و خال میں بیان تو نہیں کر سکتا، لیکن میرے ان ٹوٹے پھوٹے جملوں سے میرا نام بھی پیغمبر کے مدح سراؤں کی لسٹ میں تو آ جائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وگرنہ اس نبی کی سیرت نگاری کا کیا کہنا، اس نبی کی عظمت اور رفعت و منقبت کا کیا کہنا۔ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے سمندر کی لہروں پر تیرنا شروع کرتا ہوں میں تو سوچو کہ سمندر میں ڈوب جاتا ہوں۔ میں تو جب وجے مالا والوں میرے جملوں پہ توجہ رکھنا، یہ صرف جملے نہیں ہوں گے، یہ صرف لفاظی نہیں ہوگی، یہ صرف قافیہ ردیف تخیل کی شاعری یا خطابت کی سراہی نہیں ہوگی۔ اگر اہل دل، اہل ذوق، اہل شوق، اہل نظر، اہل عمر، اہل بصیرت، اہل بصارت میرے جملوں پہ توجہ کرو گے تو میرے ایک ایک جملے میں یا خدا کا قرآن نظر آئے گا یا محمد مصطفیٰ کا
قرآن، شان قرآن، نعرہ تکبیر۔ میرے دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیرنا شروع کرتا ہوں، میں تو سوچو کہ سمندر میں ڈوب جاتا ہوں۔ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کی آسمان کے ستاروں کی چمک اور دمک کو دیکھتا ہوں، میں تو خیرہ خیرہ ہو جاتا ہوں۔ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے گلدستے کے پھولوں کی پتیوں کی مہکوں کو سونگھتا ہوں، میں تو معمر و معطر ہو جاتا ہوں۔ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کی کتاب کی ہیڈ لائن شہ سرخی زیب عنوان کو پڑھتا ہوں، میں تو سوچو کہ عمیق سمندر میں مستغرق ہو کر سوچتا ہوں کہ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں، میں اس کی صورت کی ابتدا کہاں سے کروں، میں اس کی عظمت و رفعت و منقبت کی ابتدا کہاں سے کروں۔ کیوں؟ میں نے تو تاریخ و سیر میں پڑھا ہے، میں نے تو علم روایات میں دیکھا ہے، میں نے تو تاریخ کے جھروکوں میں جھانکا ہے، میں نے تو تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کر کے دیکھا ہے، میں نے تو اپنے پیغمبر کا فرمان پڑھا ہے کہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین۔ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھا۔ تو پھر وجے والا والوں مجھے بتاؤ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں جو مٹی سے پہلے ہے، پانی سے پہلے ہے، زمین و سما سے پہلے ہے، مکین و مکان سے پہلے ہے، حور و غلمان سے پہلے ہے، ہر کہکشاں سے پہلے ہے، سارے جہاں سے پہلے۔ ماشاءاللہ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں؟ کاش آپ کا ڈیک بھی ٹھیک ہوتا۔ میں اس کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں کہ جس کی ابتدا کرنے کے لیے مجھے عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم ارواح میں جانا پڑتا ہے، اور میں عالم ارواح میں جا کر جب نظر غائر سے غور کرتا ہوں تو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں مجھے اس نبی کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں عالم ارواح سے نکل کر عالم دنیا میں آؤں تو عالم دنیا کے ہر در و دیوار پر، ہر صحرا بازار پر، ہر منبر و محراب پر، ہر کتاب کے ورق پر، ہر قلم کی نوک پر، ہر زبان کی چوٹ پر، ہر پرندے کی اڑان پر، ہر پتھر کی چٹان پر، ہر مچھلی کی زبان پر مجھے اس نبی کے درود و سلام کے ترانے نظر آتے ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں دنیا میں آ کر اگر تورات کھولوں اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے، میں انجیل کے اوراق کھولوں اسی پیغمبر کا مقام نظر آتا ہے، میں زبور کے صفحات کھولوں اسی نبی کا احترام نظر آتا ہے، میں قرآن کی آیات کھولوں اسی پیغمبر کا اخلاق نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں بیت اللہ میں جاؤں تو اس نبی کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں، میں بیت المقدس میں جاؤں تو اس نبی کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں، میں مسجد نبوی میں جاؤں تو اس نبی کے روضے پر مجھے رحمت کی بارشیں برستی نظر آتی۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، اور میں دنیا میں آ کر پوری توجہ رہے بات کو وائنڈ اپ کرنے چلا ہوں، کشتی کنارے لگانے چلا ہوں، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں دنیا میں آ کر اگر کلمہ پڑھوں تو کلمے میں نام اسی کا نظر آتا ہے، میں کلمے کے بعد اگر آذان کہوں تو آذان میں بھی نام اسی کا نظر آتا ہے، میں آذان کے بعد اگر تکبیر پڑھوں تو تکبیر میں بھی نام اسی کا نظر آتا ہے، میں تکبیر کے بعد اگر نماز پڑھوں تو نماز میں بھی سلام اسی کا نظر آتا ہے، میں نماز کے بعد اگر دعا مانگوں تو دعاؤں میں وسیلہ اسی کا نظر آتا ہے، میں دعاؤں کے بعد کوئی عبادت کروں تو ذکر اس کا ہے، میں کوئی اطاعت کروں تو ذکر اس کا ہے، میں کوئی ریاضت کروں تو ذکر اس کا ہے، میں قرآن کی تلاوت کروں تو ذکر اس کا ہے، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں پوری دنیا کو چھوڑ کر اگر مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے نماز جنازہ میں بھی اسی پیغمبر کا درود پاک نظر آتا ہے۔
माशाअल्लाह। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। आपकी नफासत और थकावट को देखकर बड़ा शॉर्टकट कर रहा हूं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं पूरी दुनिया को छोड़कर अगर मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरे नमाज़े जनाजा में भी उसी पैगंबर का दरूद पाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं जनाजे के बाद अगर कब्र में उतर जाऊं तो कब्र के सवालों जवाब में भी मुझे उसी पैगंबर का नाम नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं कब्र से उठकर आलम माशर में जाऊं तो उस नबी के लिवाउल हम्द का परचम मुझे लहराता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं हौज़ कौसर पे जाऊं तो उस नबी का जाम मुझे छलकता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं अगर पुल सरात पे चलूं तो उस नबी की शफाअत मुझे बरसती नजर आती है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं दरे जन्नत पे जाऊं तो जन्नत के माथे पर मुझे उस पैगंबर का नाम चमकता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं जन्नत के अंदर चला जाऊं। मैं जन्नत के दरों दीवारों पे देखूं। मैं जन्नत की नहरों पे देखूं। मैं जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे देखूं। मैं जन्नत के फूलों की पत्तियों पे देखूं। मैं जन्नत के हूरों की जबीनों पे देखूं। मैं जन्नत के गिलमानों के सीनों पे देखूं। मैं जन्नत के हीरे और मोतियों पे देखूं। मैं जन्नत के महल्लात की चोटियों पे देखूं। मैं अर्शे मुअल्ला के पाए पे देखूं। मैं लोहे कलम की जबीन पे देखूं। मैं शजरे तूबा के पत्तों पे देखूं। मैं अर्शे कुर्सी की पेशानी पे देखूं। मैं अर्शे मुअल्ला के पाए पे देखूं। विजयवाला वालों, मैं ताकत सरा से लेकर अर्शे मुअल्ला तक जहां जहां भी नजर दौड़ाता हूं मुझे एक तरफ जिक्र खुदा नजर आता है तो एक तरफ जिक्र मुस्तफा नजर आता है। नारे तकबीर, ताजदारे मोहम्मद मुस्तफा, नारे तकबीर। मेरे दोस्तों तवज्जो है, कोई बात नहीं, ऐसे नशे टाइम होते हैं एक दो कहीं कहीं, तवज्जो मेरी तरफ रहे। मैं उस पैगंबर के शान की बात को अभी शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, क्या कहें, कोशिश कर रहा हूँ और मेरा टाइम वाइंड अप होने को है। मैंने पौना घंटा बोलना था, मुझे तकरीबन 40 मिनट होने वाले हैं। 5 मिनट बचते हैं और मैंने अभी तमहीद पूरी नहीं की। और यार लोग कहेंगे ये मानते नहीं, इधर नहीं जाना, वाह वाह, वहाँ भी है, क्या कहने मौलाना, गुस्ताख हैं, नबी को मानते नहीं, नबी को अपने जैसा कहते हैं, नबी को अपने बराबर समझते हैं। हाँ, मैं पूरी दुनिया घूम के आया हूँ और चैलेंज करके आया हूँ और नबी की सीरत के झंडे गाड़ के आया हूँ। पूरा अरब, पूरा आजम, पूरा यूरोप, पूरा अफ्रीका, पूरा कनाडा, 60 से ज़्यादा मुल्कों में अल्लाह मुझे ले गया और 5 दफ़ा मैं सीरत पे वर्ल्ड कंपटीशन में जीत के आया हूँ। इसके बावजूद भी कहता हूँ मैं क्या, मेरे जैसे हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों नहीं, लातादाद खतीब जमा हुए और मेरे नबी की मदद सराई करना चाहें। रब मोहम्मद की कसम, कायनात की इंतहा आ सकती है, मोहम्मद की ज़ात की इंतहा नहीं आ सकती। वाह वाह, उस पैगंबर का शान, उस नबी का मकाम। मैं क्या करता हूँ कि कौन है अबू जहल की नस्ल जो नबी को अपने जैसा कहे। नबी और तेरे मेरे जैसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, नामुमकिन। ई ख्यालस्तो महालस्तो जुनू, वो नबी तेरे और मेरे जैसा हो नहीं। सारे बोलो नहीं, तेरे और मेरे जैसा, गूंज के कहो तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों? इसलिए कि तू बशर, वो सैयदुल बशर। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सिर्फ जिंदा बोले, जिंदा। वाह वाह, तू बशर, वो सैयदुल बशर, तू बशर, वो अकरमुल बशर, तू बशर, वो अतियबुल बशर, तू बशर, वो अनवरुल बशर, तू बशर, वो अजमलुल बशर, तू बशर, वो अशरफुल बशर, तू बशर, वो अफजलुल बशर, तू बशर, वो अकमलुल बशर, तू गुनाहगार, वो अंबिया का ताजदार, तू कल नाम, वो खैरुल अनाम, तू गुमनाम, वो शाहिला मकान, तू आम इंसान, वो शाहे दो जहां। वो तेरे और मेरे जैसा नहीं, सारे बोलो तेरे और मेरे जैसा हो नहीं। बहुत पुरानी बात है, 2004 में लंदन में एक सेमिनार था, तमाम मकातब फ़िक्र के लोग शामिल थे और मैंने ताज़ा
2003 میں ورلڈ کمپٹیشن جیتا تھا سیرت کا، تو دنیا سننے آئی، تو وہاں پہ کسی نے مجھے چٹ لکھا، سب بیٹھے تھے کہ جی آپ بتائیں علماء دیوبند کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ وہ نبی کو اپنے برابر اور اپنے جیسا کہتے ہیں۔ ہاں میں نے جو جملے وہاں پہ کہہ کے جواب دیے جہاں 40 ملکوں کے لوگ بیٹھے تھے، وہی آپ کو سنانے چلا ہوں۔ آؤ دل کے دریچے کھول کے بیٹھنا، میرے دل کی بات کو دل کے کمپیوٹر میں سیو کرنا، بڑی دیر تک دور تک انجوائے کرو گے۔ کون کہتا ہے کہ نبی تیرے اور میرے جیسا؟ اوے اللہ کا بندہ، تو اور میں پیدا ہوں گھر میں بدبو آئے، میرا نبی پیدا ہو تو گھر میں خوشبو آئے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ تو اور میں پیدا ہوں تو گھر میں بدبو آئے، میرا نبی پیدا ہو تو گھر میں خوشبو آئے۔ تو اور میں پیدا ہوں اماں کو درد ذیل پڑے، میرا نبی پیدا ہو جناب آمنہ کو درد ذیل نہ پڑے۔ تو اور میں پیدا ہوں بھائی کی ضرورت پڑے، میرا نبی پیدا ہو بھائی کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اور میں پیدا ہوں غسل کی ضرورت پڑے، میرا نبی پیدا ہو غسل کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اور میں پیدا ہوں خطرے کی ضرورت پڑے، میرا نبی پیدا ہو خطرے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اور میں پیدا ہوں اندھیرے میں چراغ کی ضرورت پڑے، میرا نبی پیدا ہو اتنا نور پھیلے اندھیرے میں بھی چراغ کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اور میں پیدا ہوں لوگ کہے اچھا ہے، میرا نبی پیدا ہو لوگ کہے جیسا کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تو اور میں پیدا ہوں نام ماں باپ رکھے، میرا نبی پیدا ہو نام بھی عرش کا خدا رکھے۔ کیا کہنا، ماشاءاللہ۔ تو اور میں چلے، پوری توجہ رہے، بات کو مختصر خلاصہ کلام دینے چلا ہوں۔ تو اور میں چلے گرد و غبار اٹھے، میرا نبی چلے ہدایت کے چشمے پھوٹے۔ واہ واہ۔ تو اور میں چلے، تو اور میں چلے پسینے سے بدبو آئے، میرا نبی چلے پسینے سے خوشبو آئے۔ تو اور میں چلے صرف آگے دیکھیں، میرا نبی چلے آگے اور پیچھے دیکھے۔ اور تو اور میں چلے تیرا میرا سایہ ہو، میرا نبی چلے میرے نبی کا سایہ نہ ہو۔ کیوں؟ تاکہ کسی کا پاؤں میرے نبی کے سائے پہ نہ آ جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اور میں چلے پسینے سے بدبو آئے، میرا نبی چلے پسینے سے خوشبو آئے۔ بے شک۔ تو اور میں چلے صرف آگے دیکھے، میرا نبی چلے آگے اور پیچھے دیکھے۔ تو اور میں بولے پوری توجہ سے دل کے دریچے میں میرے جملوں کو ثبت کرنا۔ تو اور میں بولے منہ سے تھوک نکلے، میرا نبی بولے تو منہ سے نور نکلے۔ سبحان اللہ۔ تو اور میں بولے تو وہ عام بات بنے، میرا نبی بولے تو وہ حدیث بنے۔ سبحان اللہ۔ تو اور میں کچھ کرے وہ عام کام بنے، میرا نبی کچھ کرے سنت و شریعت بنے۔ بے شک۔ تو اور میں سوئے وضو ٹوٹ جائے، میرا نبی سوئے وضو کبھی نہ ٹوٹے۔ تو اور میں سوئے خواب جھوٹے آئیں، میرا نبی سوئے خواب بھی اللہ کی وحی بن جائے۔ اور تو اور میں اگر کسی کے پانی میں تھوکے پانی گندا ہو جائے، میرا نبی کڑوے کنویں میں تھوکے کڑوا کنواں میٹھا ہو جائے۔ اور تو اور میں اگر کسی کے پانی میں ہاتھ ڈالے لوگ کہیں گندا ہو گیا، میرے نبی کا ہاتھ مبارک پانی کے پیالے میں جائے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں۔ اور تو اور میں اگر کسی کی روٹی پہ ہاتھ رکھ دے لوگ کہیں جراثیم ہو گئے، میرے نبی کا ہاتھ مبارک اگر دو آدمیوں کی روٹی کو لگے 150 صحابہ کھائیں روٹی پھر بھی بچ جائے۔ اور تو اور میں اگر کسی کے دودھ کو منہ لگائے لوگ کہیں جھوٹا ہو گیا، میرے نبی کا منہ مبارک اگر دودھ کے پیالے کو لگے 70 صحابہ پیے مگر دودھ پھر بھی بچ جائے۔ اور تو اور میں اگر تندور میں روٹی لگائے تو فوراً پک جائے، میرے نبی کا ہاتھ مبارک طیبہ کائنات طاہرہ کائنات عتیقہ کائنات عفیفہ کائنات حبیب خدا جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کی ایک روٹی کو لگ جائے ساری روٹیاں پک جائے مگر اس روٹی سے تندور میں بھی پانی کے قطرے ٹپکتے رہے۔ نعرہ تکبیر! شان امی عائشہ صدیقہ، عصمت عائشہ، شان امی عائشہ صدیقہ، نعرہ تکبیر! اور پھر طیبہ کائنات پوچھے، طیبہ کائنات پوچھے حضور فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ میرے ماں باپ قربان، توجہ میری طرف، یا شیخ ادھر دیکھ، یا شیخ ادھر دیکھ پلیز۔ طیبہ کائنات پوچھیں حضور یہ کیا ماجرا، میں نے جتنی روٹیاں لگائی ساری پک گئی، آپ کا ہاتھ جس کو لگا اس میں تو پانی ٹپک رہا ہے تندور میں۔ واہ واہ کیا کہیں حضور یہ کیا ماجرا؟ حضور نے فرمایا عائشہ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ محمد کا ہاتھ ہے۔ سبحان سبحان زندہ زندہ بولے زندہ، سبحان جس کو اللہ اپنا نام لینے دیتا وہ کہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ عائشہ تمہیں پتہ نہیں یہ محمد کا ہاتھ ہے؟
یہ جہاں لگ جائے دنیا کی آگ کجا اسے تو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. تو پھر وجیاں والے والوں میں کیوں نہ کہوں کہ جس روٹی کو ایک دفعہ میرے نبی کا ہاتھ لگ جائے, ایک سبحان اللہ. پیڑا حضرت عائشہ نے بنایا, روٹی حضرت عائشہ نے بنائی, صرف حضور کو دی کہ حضور آپ لگائیں, ون ٹچ اونلی. واہ, ایک دفعہ حضور نے مس کیا, ٹچ کیا, ہاتھ پہ رکھ کے تندور میں لگا دی, ایک دفعہ ٹچ کیا. جس روٹی کو ایک دفعہ میرے نبی کا ہاتھ لگ جائے اسے تو آگ چھو نہ سکے. اور جو ابو بکر و عمر عثمان و علی طلحہ و زبیر حسن و حسین سلمان و بلال عمار و یاسر عبادلہ ثلاثہ عائشہ حفصہ خدیجہ ام حبیبہ زینب رقیہ ام کلثوم فاطمہ جو نبی کے سینے سے لگتے رہے, ان کا مقام کیا ہو. سبحان اللہ, ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. اسے بھی ایک قدم اور آگے چلوں کہ تو اور میں اگر کسی کے پانی میں تھوکے پانی گندا ہو جائے, میرا پیغمبر کڑوے کنویں میں تھوکے کڑوا کنواں میٹھا ہو جائے. اور تو اور میں اگر کسی کو انگلی کا اشارہ کرے لوگ کہتے خبردار انگلی کھڑی کی ہاتھ کاٹ دوں گا, میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے چاند ٹکڑے ہو کر کھلونا بن جائے. میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے سورج رک کر نماز کا وقت دوہرائے. میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے درخت زمین چیر کر نبی کے قدموں کے بوسے لینے آئے. میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے پتھر بھی میرے نبی کو سلام کرنے لگ جائے. میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے درختوں کے پتے بھی نبی کا کلمہ پڑھنے لگ جائے. میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے ابو جہل کی مٹھی میں بند پتھر بھی محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا شروع کر دے. اس لیے عقیدت سن کے جا, دنیا کو جا کے بتا کہ وہ نبی تیرے اور میرے جیسا نہیں. ساری کائنات ایک طرف, محمد کی ذات ایک طرف. پوری کائنات مل کر بھی میرے پیغمبر کی عظمت و رفعت و منقبت کا مقابلہ نہیں کر سارے بولو. میرا پیغمبر اتنا عرفہ اعلیٰ برتر بالا اکمل احسن مکمل کامل اشرف افضل اطیب انور مقدس مطہر مکرم منور معمر معطر ہے. بے شک اتنا بابرکت و باسعادت طیب و طاہر اطہر مطہر ہے کہ پوری کائنات مل کر بھی میرے پیغمبر تو کجا. سبحان خلاصہ کلام دینے چلا ہوں چند منٹوں میں. میرے پیغمبر تو کجا, میرے پیغمبر تو کجا, میرے نبی کے پاؤں مبارک میں آنے والے جوتے مبارک کے شان تک بھی کوئی نہیں پہنچا. بے شک بے شک بے شک. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے شب معراج اپنے پیغمبر کے پاؤں کے جوتے مبارک کو بھی عرش معلیٰ پہ دیکھا. ہائے 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 ہائے, کیا کہنا, کیوں بھولا بنتا ہے, بٹھا دو بچے کو, کیوں بھولا بنتا ہے, کیوں بھولا بنتا ہے. نبی کی شان پہ بحث کرتا ہے, نبی کی شان پہ کہ میرے علی کے تیری سنا گستاخ کیاں کتھے جا لڑیاں. نبی کی شان, تو پہلے نبی کے پاؤں میں آنے والے جوتے مبارک کی شان تو مجھے بتا. ہائے ہائے ہائے. میں نے تو اس جوتے مبارک کو عرش معلیٰ پہ دیکھا جوتوں سمیت. فارن میں ایک کانفرنس میں نے جب یہ بات کی تو کچھ نقاد ہوتے ہیں, کچھ پڑھے ہوئے مولوی, کچھ سڑے ہوئے مولوی, کچھ کڑے ہوئے مولوی, ہر قسم کے ہوتے ہیں نا, ہر فیلڈ میں, ہر طبقے میں, ہاں ہر مقطع فکر میں. تو ایک مولوی نے مجھے کہا عباسی صاحب کہاں سے لائے آپ کہ حضور جوتوں سمیت گئے تھے. میں نے کہا میں نے قرآن سے استنباط کیا. کہتے وہ کیسے, کہاں لکھا ہے. میں نے کہا موسیٰ کو جب اللہ نے طور سینا پہ بلایا تھا نا, پروٹوکول بتایا تھا, آداب بتائے تھے, آنے کا انداز بتایا تھا, جبریل وہی لے کے آیا تھا. کلیم طور سینا پہ آ رہے ہو جلوہ دیکھنے, تجلی دیکھنے, رب کو دیکھنے نہیں, تجلی دیکھنے. پروٹوکول کیا تھا, فخلا نالیک. سبحان اللہ, آج تک لکھا ہوا ہے فخلا نالیک. موسیٰ طور پہ آ رہا ہے, جوتا اتار کے آنا. کیا کہنا, جوتا اتار کے آنا. میں نے کہا مجھے پورے قرآن میں پوری سیاہ ستہ میں کہیں دکھا دے اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کی رات بھی پروٹوکول میں کہا محبوب عرش پہ آ رہا ہے, جوتا اتار کے آنا. سبحان اللہ. جہاں اتروانا تھا وہاں وہی اتاری کہ جوتا اتار کے آنا میرے پیغمبر کے لیے. میں ایک تمثیل دیا کرتا ہوں, آپ اپنے گھروں میں بیٹھک میں ڈیرے میں بڑی وی آئی پی کبھی کارپیٹ اور قالینیں بچھاتے ہیں نا, کوئی عام آدمی غریب رشتہ دار آ جائے تو بچوں سمیت سارے کہنے لگ جاتے ہیں, سارے کہ جی جوتا اتار کے آنا, جوتا اتار کے آنا. آگے کارپیٹ پڑا ہے, کہتے ہیں نا جوتا اتار کے آؤ. کیوں, قالین ہے, کارپیٹ ہے, جوتا اتار کے آؤ. لیکن اگر کوئی بڑا آدمی آ جائے, کوئی ایم پی, ایم این اے, وزیر, مشیر, ایڈوائزر, منسٹر, سینیٹر, کوئی گورنر, وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم, ہاں
کوئی آ جائے تو پھر اگر وہ جوتا اتارنے بھی لگے نا، نہیں سر آ جائیں پلیز سر، جوتوں سمیت آ جائیں، آپ کا اپنا گھر ہے سر، آ جائیں۔ اور تو اس سے جوتے نہیں اتروا رہا، رب اپنے حبیب سے اترواتا۔ ہائے ہائے، کیا کہنا، کیا کہنا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ رب نے بھی کہا ہوگا محبوب تیرا اپنا گھر ہے، جوتوں سمیت آ۔ ہائے 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 ہائے، ماشاءاللہ۔ میرا پیغمبر جب عرش معلی پہ پہنچا، خلاصہ کلام دے رہا ہوں، بالکل آخری بات، آخری 2 سے 3 منٹ، کہ میں نے تو اپنے پیغمبر کے شان کی جھلک دیکھی شب معراج۔ کائنات کے رب نے کہا ہوگا محبوب دنیا کے لوگ تیری شان پہ بحث و تمیز، مناظرے، مجادلے، مقابلے، مباحثے، مکالمے کریں گے، محبوب آج میں تیری شان دنیا کو دکھا دوں، سبحان اللہ۔ دنیا کو دکھا دو۔ اللہ کیا مطلب؟ فرمایا محبوب آج اپنے پاؤں کے تلووں کے نیچے ذرا نظر تو دوڑا کے دیکھ کہ کائنات کہاں ہے، تیری ذات کہاں ہے۔ میرے پیغمبر نے جب نظر غائر سے غور کر کے دیکھا تو آج 7 زمینیں نیچے تھی، میرا پیغمبر اوپر تھا، 7 آسمان نیچے تھے، میرا پیغمبر اوپر تھا، آج ہوا فضا خلا کا نظام نیچے تھا، میرا پیغمبر اوپر تھا، آج بیت اللہ نیچے تھا، میرا پیغمبر اوپر تھا، بیت مقدس نیچے تھا، میرا پیغمبر اوپر تھا، بیت عزت نیچے تھا، میرا پیغمبر اوپر تھا، بیت معمور نیچے تھا، میرا پیغمبر اوپر تھا، لوح و قلم نیچے تھا، میرا پیغمبر اوپر تھا، سدرۃ المنتہا نیچے تھا، میرا پیغمبر اوپر تھا، عرش معلی نیچے تھا، میرا پیغمبر اوپر تھا۔ صرف پیغمبر نہیں، میرے پیغمبر کے پاؤں میں آنے والا جوتا مبارک بھی عرش کے اوپر تھا۔ صرف جوتا مبارک نہیں، میرے نبی کے پاؤں کے جوتے کے تلوے پر چلتے وقت جو مٹی کے ذرے لگ گئے تھے نا، آج وہ مٹی کے ذرے بھی عرش معلی پہ چڑھ گئے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جس نبی کے پاؤں کے نیچے آنے والی مٹی کا شان اتنا ہو کہ وہ عرش معلی تک پہنچ جائے، تو اس نبی کے شان تک پہنچ سکتا ہے؟ بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر ساری کائنات جمع کر میں کہا کرتا ہوں کہ اگر میرے نبی کے شان کا اندازہ، تخیل، تصور کرنا چاہتا ہے تو پھر رب کی دربار میں چل، اللہ سے میزان عدل کا ترازو مانگتے ہیں، اس ترازو کے 2 پلڑوں میں سے ایک پلڑے میں 7 زمینیں رکھ، 7 آسمان رکھ، ہوا فضا خلا کا نظام رکھ، نباتات، جمادات، درندے، پرندے، چرندے، انسان، حیوان، ملائک، ناری، نوری، عرشی، فرشی، سورج، چاند، ستارے، سیارے، نجوم، کواکب، شمس و قمر، حجر و شجر، بحر و بر، شام و سحر، نور و بشر، جنت، حور و غلمہ، بیت اللہ، بیت المقدس، بیت عزت، بیت معمور، لوح قلم، لوح محفوظ، سدرۃ المنتہا، عرش معلی، ساری کائنات اٹھا کر ایک پلڑے میں رکھ اور آمنہ کے در یتیم کو دوسرے پلڑے میں کھڑا کر۔ میرا اور میرے اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ ہے ساری کائنات کم ہے، محمد کی ذات ساری کائنات سے زیادہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر آخر میں وہی کہتا ہوں کہ وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے۔ تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، تم اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔